अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की जानिब से आप सबको आज ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। छोटी ईद है लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं और हमने इस छोटी ईद को स्पेशल बनाने के लिए आपके लिए स्पेशल जो है वो प्रोग्राम एक जो है वो पूरा डिज़ाइन किया है ईद स्पेशल के नाम से ही। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस पहले प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो डायरेक्टर जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आबिद HK शेरवानी हैं। और वाकई हमारी खुशकिस्मती है ये हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से एक फ़ाइनल प्रोग्राम का हिस्सा भी बने और हमारे जितने भी तलबा यहाँ पर मौजूद थे उनकी उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की, तमाम फैकल्टी मेम्बरान और स्टाफ की भी। और आज ईद के दिन भी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, आपको सबसे पहले तो वेलकम कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मैं आगाज़ से ही कुछ हल्की जो है वो गपशप करना चाहूँगा आपके साथ। आपने जब ये सेट को देखा तो आपको कैसा लगा ये सेट? सबसे पहले ये सेट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ईद के जो मुनासबत से जो आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो उसके शायने शान है। और मैं जिसने भी ये डिज़ाइन किया है, जिसकी क्रिएटिविटी है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, मैं ईद की खुशियों में उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सही। हमने बेसिकली रमज़ान के हवाले से एक पूरी सीरीज़ चलाई और इसमें हमने बच्चों को बेसिकली इन्वॉल्व किया, तो उनकी जानिब से ये सारी काविश और ज़ाहिर है कुछ टीचर्स की रहनुमाई उनको मिलती रही और इसके साथ साथ जो है ये पूरा जो है सेट डिज़ाइन किया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है हम आज ईद के दिन बैठे हैं, बात जिस तरह मैंने की कि छोटी ईद है लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी हैं इस ईद की। और अमूमन हमारे यहाँ ईद का दिन कैसे गुज़रता है हमारा तो हमें अंदाज़ा होता है। जो यंगस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो ईद गुजारते हैं, कोई सो के गुजारता है, कोई ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपने बड़ों से ईदी वसूल करता है। आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है अमूमन? पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ईद है क्या। देखें, ईद से पहले हमने ये अपने जो रमज़ान शरीफ था उसको गुजारा। हम टीचर हैं और आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपने इस अप्रैल के अंदर, अप्रैल में हुआ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई। जो मई वाली गर्मी होती है वो अप्रैल में आ गई, बिल्कुल ऐसी। सख्त दिन थे, रोज़े भी बड़े थे और इस इत्तफाक से कि इस पूरे रमज़ान में बारिश नहीं हुई। ये ऐसा रमज़ान है जिसमें बारिश बहुत कम हुई। हाँ, नहीं अमूमन होती है, आखिरी अशरे में तो लाजमन होती है बारिश। होती है किसी ना किसी तरीके से। तो ये बड़ा हार्श रहा है और ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी स्टूडेंट्स के लिए भी। उन्होंने अपनी पूरी क्लासेस भी पढ़ी, उसमें एग्ज़ाम भी दिए उन्होंने, और भी जो उनके बाकी मामलात है वो भी उन्होंने इसमें परफॉर्म किया। इसी तरह असातिज़ा ने भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ पूरे अहसन अंदाज से गुजारी। असल में ये एक डिसिप्लिन है। रमज़ान क्या है? एक डिसिप्लिन है। ये हमें डिसिप्लिन का एक दर्स देता है, नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। या जैसे आपने सुबह सहरी के लिए उठना है, सहरी करनी है, फिर आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने कुरान पढ़ना है, फिर आपने अपने स्कूल की या यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की तैयारी करनी है। उसके लिए आप एक पूरा एक ज़ाब्ता अपना तैयार करते हैं कि मुझे किस वक्त क्या करना है, क्योंकि ये सारा टाइम बाउंड चीज़ें हैं। सहरी का एक वक्त मुअय्यन है, आपने उसके अंदर अंदर सहरी करनी है। इस तरह इफ्तारी का वक्त एक मुअय्यन है, उसने आपने इफ्तारी करनी है, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते आप। इसी तरह नमाज़ों के औकात हैं कि आपने अपनी अपनी नमाज़ों को भी अदायगी करनी है, उसके अंदर उसका भी एक पूरा निज़ाम है, उसके औकात हैं, उससे आगे पीछे नहीं। तो ये पूरा एक सिस्टम था। हमें ये एक महीना जो होता है ये बेसिकली हमारी एक प्रिपरेशन होती है कि अब अपने आप को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के ज़रिए हमें हिदायत दी। और ये जो महीना है, ये रमज़ान है, ये रोज़े हैं, ये सिर्फ़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे नहीं है, ये उससे पहले की उम्मतों में भी थे। मसलन जो क्रिश्चियन हैं हमारे, उनमें भी रोज़े हैं, जो यहूदी हैं उनमें भी रोज़े हैं, मुसलमान हैं उनमें भी रोज़े। इसके अलावा भी बहुत से मज़ाहिब हैं, हिंदू हैं उनमें भी रोज़े हैं, इस तरह बुद्ध मत है उनमें भी रोज़े हैं। तो रोज़ा क्या होता है कि आपको एक एक्सरसाइज करता है और फिर आपको ये एक एहसास दिलाता है
کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل میسر نہیں ہیں، وہ بھوک پیاس میں رہتے ہیں یا اپنے ان کے فراوانی نہیں ہے، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جن کے پاس وسائل ہیں وہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ان کا احساس کے لیے یہ روزے آپ کے، اور پھر اس کی ایک اور بات ہے کہ آپ پھر روزے فرض کیے گئے تاکہ آپ متقی ہو جائیں، تاکہ پرہیزگار ہو جائیں۔ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری علائشیں ہم ختم کر دیتے ہیں، بیچ میں پورے دن میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کسی کے اوپر تانا بازی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ایسی چیزوں سے گریز کریں جس کو کہ اخلاقی طور پہ ناپسند کیا گیا ہے۔ تو یہ پوری طرح ایک روحانی تربیت ہے، آپ کی جسم کی صفائی ہے، آپ کی روح کی صفائی ہے، آپ کی ایمان کی صفائی ہے، آپ کو ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلمان بنانے کی طرف ترغیب دی جاتی ہے اس کے لیے۔ اور یہ اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، اپنے 12 مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، کیونکہ اس کا اجر بھی اللہ نے خود ہی طے کیا ہے کہ اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ آپ اس کے اندر جو کام بھی کریں، آپ اچھے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے تمام تر توجہ اپنی تعلیم پہ دیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے پیرنٹس کا اہتمام کریں، تو یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کے اندر درس دیا جاتا ہے۔ کسی چیز کا ایک مقصد ہے اس کا، اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد ہے۔ آپ دیکھیں گے باقی مہینوں میں اس مہینے میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کے اندر خود ہی ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ صرف آج نہیں دینا، آپ نے اس تبدیلی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے باقی مہینوں میں بھی۔ تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور انعام کیا ہے؟ وہ آج کا دن ہے، عید ہے، کہ اللہ میاں نے آپ کو اس پروسیس سے گزارا، اس آزمائش سے گزارا، اور اس کے اندر کیا آپ کو رزلٹ مل رہا ہے کہ عید کا مل رہا ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، آگے جوبیلنٹ فیل ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور آپ جس طرح سے عید کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کے لیے پھر سب سے بڑی ہوتے ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی چیزیں ملیں، نئے کپڑے ملیں، نئے جوتے ملیں، نئے کھانے ملیں، اچھے اچھے کھانے ملیں۔ اس کے لیے پورا اہتمام، گھر میں ایک پوری رونق ہوتی ہے ہر گھر کے اندر، وہ مختلف قسم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کئی دن سے ہی۔ تو جب میں بتاتا ہوں کہ میں جب میرا بچپن تھا آپ لوگوں کی طرح، تو ہمیں بھی عید کا بڑا احساس ہوتا تھا کہ آج عید آئے گی، عید پہ ہم اپنے پیرنٹس سے کپڑوں کی ڈیمانڈ کریں گے، فلاں چیز کی ڈیمانڈ، کھانوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ کھانا یہ بنایا جائے، اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے ہم پھر پلان کرتے تھے کہ اب ہم نے اپنے فلاں چچا کے گھر جانا ہے، خالہ کے گھر جانا ہے، فلاں کے جانا ہے، ماموں کے جانا ہے، یا انہوں نے آنا ہے، تو اس کا ایک پورا تیاری کا اہتمام کیا جاتا ہے خوشیوں کے لیے۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو بہت بڑا ہمیں مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ اس پروسیس سے جب ہم گزر کے آئے ہیں تو بھئی اب یہ انعام۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ تعلیم ہے، آپ جب ایگزام میں جاتے ہیں، ایک پروسیس میں سے گزرتے ہیں ایگزام کے لیے، پھر آپ ایگزام میں اچھا ایکسل کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کو انعام ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ آپ ڈین لسٹ میں آتے ہیں، آپ ڈائریکٹر لسٹ میں آتے ہیں، تو یہ آپ کا انعام ہے۔ آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عید کا بھی ہے کہ یہ ایک چھوٹی عید اسے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی عید ہے، لیکن جس طرح ابھی بلال نے کہا ہے کہ اس کی خوشیاں بہت بڑی ہیں، اور کیونکہ اس میں ہر بندہ انوالو ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی ایج سیٹ میں، وہ سب اس میں انوالو ہے، اور خوشی کا ایک طمانینت ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر۔ اور وہ گلی محلوں میں آپ دیکھیں ٹھیلے میلے لگ رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے، آؤٹنگ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے گارڈن بھرے ہوتے ہیں، آپ کے مختلف جو انٹرٹینمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں، تو خوشی کا سما ہوتا ہے، سجایا جاتا ہے گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو سجایا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ خوشیاں ہیں جو کہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طرح اس کو ویل سیلیبریٹڈ کہا گیا ہے اس کے لیے۔ اور یہ دکھانے کی بھی بات ہے کہ دیکھیں ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں، اور یہ اللہ میاں نے ہمیں انعام دیا ہے، اور اس میں ہم سب شریک ہیں۔ بالکل ایسی۔ اچھا، اس میں ایک موقع ہے تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے جو ٹچی قسم کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے پیاروں کی قبروں پہ بھی جانے کا، تو آپ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھیں یہ دنیا ایسی ہے کہ ہزاروں سال سے بنی ہوئی ہے، اور اس دنیا میں کوئی پرماننٹ کوئی نہیں رہے گا، نہ رہا ہے۔
1,24,000 पैगंबर आए اور وہ سب اللہ نے واپس بلا لیے. بہت بڑے بڑے مشائخ، بہت بڑے بڑے ولی اللہ، بہت بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے بہت بڑی بڑی انوینشنز کی ہیں، بہت بڑے بڑی تھیوریز ڈیولپ کی ہیں، ماڈل ڈیولپ کی ہیں، وہ سب واپس چلے گئے. اور یہ ہر گھر کے اندر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے اس خطے ارض کے اندر کہ جس نے واپسی نہیں کرنی. یہ مہینہ بھی اس واپسی کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی جھول ہیں، اگر آپ کے اندر کچھ ایسی تھوڑی بہت کمی ہے اس کو آپ دور کر لیں، تاکہ آپ جب اللہ کے حضور جائیں تو ایک اچھے طریقے سے جائیں، وہاں پہ آپ کا شمار معززین میں ہو. تو یہ بھی ایک چیز ہے، ہماری ایک روایت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ اور بھی جو دینز ہیں، جو مذاہب ہیں، ان میں بھی ہے کہ لوگ اپنے ان پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں. میں نے کرسچن کے قبرستانوں میں بھی دیکھا ہے، وہ ایسٹر پہ جاتے ہیں اپنے قبروں کے اوپر. وہ اپنے جب ان کا 25 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں جی اس کو، کرسمس، اس میں وہ اس کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح مسلمان بھی اپنے لو ونز کو جو ان سے بچھڑ گئے ہیں، جن کا ان کے ساتھ ایک ناطہ تھا، ایک رشتہ تھا، تو اس کو وہ یاد کرتے ہیں. یاد تو ہمیشہ رہتے ہیں لیکن اس کا ایک اظہار کرتے ہیں، وہاں جا کے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جی میرا کوئی والدین نہیں رہا، میرا کوئی ماموں نہیں رہا، میری خالہ نہیں رہی، دادا دادی کو جو بھی ہم جن کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جن کی قبور یہاں موجود ہیں، تو اس کے اوپر جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد لوگ قبرستان میں بھی ایک میلہ ہوتا ہے، وہاں پہ بے پناہ رش ہوتا ہے. اس سے ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ عقیدت یہ ایک بڑی اچھی روایات میں سے ایک روایت ہے اسلام کے اندر کہ آپ اپنی قبور کے ساتھ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے. اور یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے دادا ابو کی قبر ہے، یہ تمہاری دادی کی قبر ہے، یہ نانا کی ہے، یا فلاں کی ہے، یہ تمہارے پیرنٹس کی ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کل کو آپ نے بھی اسی طرح آنا ہے میرے قبر پہ بھی، جب میں نہیں رہوں گا تو آپ نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ ایک روایت بڑھ رہی ہے، اس میں لوگ جوک ترجوک آتے ہیں، پھول لے کے آتے ہیں، مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں. لوگ وہاں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی قبور پہ جا کے بخشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، اور اس میں اور میں بھی کرتا ہوں، اور بھی جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جن کو توفیق اللہ نے دی ہے وہ اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. یہ بھی عید کی ایک بڑی اچھی روایت میں سے ایک روایت ہے. بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم آئیں گے، مزید کچھ سوالات ہیں ہلکے پھلکے وہ ہم کریں گے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے. اسٹے ود اس.